बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या काज़ियुल हाजात, या हल्लुल मुश्किलात, या दाफ़िल बलायात, या शाफ़िल अमराज़, या अल्लाह या रहीम। 15 जनवरी सरकार की विलादत का दिन। आपने बहुत खूबसूरत इस पे एक बात फरमाई है कि याद वाले के लिए तो हर दिन ही याद का है। सुभान अल्लाह, बेशक। तो जिस दिन याद मनाने का दिन है, हम उस दिन याद क्यों ना मनाएं? हम तो हर रोज मनाते हैं। कोई दिन उनके ख्याल से आज़ाद नहीं होता, कोई रात आपके ख्याल से आज़ाद नहीं होती। और ये आपकी ख़ास करामत है कि आप अपने ख्याल में लोगों को ढाल देते हैं। वाह, सुभान। और वो ख्याल फिर लोगों की ज़ात का हिस्सा बनता है। आप कहा करते थे कि मेरी बात तुम्हें उस दिन सनद लगेगी जिस दिन तुम मुझसे ताल्लुक़ बनाओगे। मेरी बात उस दिन सनद लगेगी। और जो ताल्लुक़ के हवाले से आपने कहा है कि मैं जिससे एक दफ़ा ताल्लुक़ बना लेता हूँ, फिर मैं सारी ज़िंदगी उससे ताल्लुक़ निभाता हूँ। अब ये हमारा तो ये यकीन है कि जो यहाँ का ताल्लुक़ बना हुआ है, बेसिकली ये यहाँ से बाद का ताल्लुक़ बना हुआ है। वो जब मकाम आएगा जहाँ पे झंडे इकट्ठे होंगे, वहाँ पे हम भी दुरूद शरीफ पढ़ते हुए एक झंडे के साए तले जा रहे होंगे। क्योंकि सरकार की जितनी भी तालीम है, उसका पहला मकसद जो है वो है लोगों के लिए मनफ़ियत। पहला मकसद। और लोगों के लिए मनफ़ियत बख्श बनना, लोगों के लिए बेज़रर बनना, लोगों के लिए खैर का काम करना और लोगों को माफ़ करना, ये आपकी बेसिक तालीम है। पहली कि यहाँ से सबक का आगाज़ करो, माफ़ कर दो ताकि माफ़ कर दिए जाओ। सुभान। अगर अपनी माफ़ी का तुम्हें ध्यान है तो लोगों को माफ़ करते चले जाओ। वो मुझे याद, एक साहब आए सरकार के पास, तो किसी का बहुत ज़्यादा गिला कर रहे थे, तो आपने फरमाया माफ़ कर दो। उसने कहा कि जी मैं नहीं माफ़ कर सकता। तो आपने कहा चलिया ओनू नहीं, अपने आप नू माफ़ कर। उसको क्या माफ़ करना है? तुम पहले अपने आप को माफ़ करो। तुम कितना बोझ उठा के फिर रहे हो। किसी को माफ़ ना करना अपने अंदर एक बहुत बड़ी सिफली सिफ्त बननी शुरू हो जाती है। कौन सी सिफ्त? सिफली। कि आप अपने दिल के अंदर वो बुग़्ज़ रखते हैं, नफ़रत रखते हैं, और जिस दिल में ये चीज़ें रहती हों वो दिल खुदा का घर नहीं है। वो आप फरमाते हैं ना कि पहले तू अपने आप को एक आईना बना, वो खुद निकल के आएंगे अपने हिजाब से। तो सरकार की जो बात है, आप खुद ही कहा करते हैं कि ये नाकूस वक्त है, ये बांगे दरा है, ये आवाज़े दरू है। कि आप इस आवाज़ के साथ जब मुंसलिक होते हैं, ये आवाज़ आपको सुनाई देती है। जहां जहां जिंदगी में आप फंस रहे होते हैं, वहां वहां ये आवाज़ सुनाई देती है।
وہ مجھے یاد ہے جسٹس کے ایم سمدانی صاحب ہماری کافی محافل میں آئے ہیں، اللہ ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، تو ان کی رحمت کرے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ان کے مرشد جو تھے نا وہ ٹیچر تھے، پروفیسر تھے وہ، تو کہتے ہیں کہ میں جس یونیورسٹی میں وہ پڑھاتے تھے میں بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، لیکن وہ کوئی اور مضمون پڑھاتے تھے اور میرے سبجیکٹس کچھ اور ہوتے تھے، لیکن میں اپنے سبجیکٹ چھوڑ کے ان کی کلاس میں جا کے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ وہ کسی نے کہا کہ یہ تو تمہارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے کہ تم یہاں پہ آ کے بیٹھ گئے اور تم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا جی یہ نہیں مجھے پتا کیا پڑھا رہے ہیں، میں تو صرف دیدار کرنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ مرشد دا دیدار باہو سانو لکھ کروڑا حجا۔ تو مرشد کا چہرہ، مرشد کی آواز اندھیروں میں روشنی کا کام کرتی ہے، اور یہ ظلمات کے اندھیرے، یہ نفرتوں کے اندھیرے، یہ حسد جیسی سفلی چیزوں کے اندھیرے، تکبر انا کے اندھیرے، ان اندھیروں میں سے مرشد کی آواز آپ کو کھینچ کے باہر لے آتی ہے اور وہ آپ کو روشنی کی طرف لے آتے ہیں۔ روشنی کیا ہے؟ روشنی تو سب مثبت ہے، روشنی تو نور کی جھلک ہے، روشنی تو اللہ کا مظہر ہے، اور روشنی کا مطلب نیکی ہی نیکی ہے۔ تو ہمارا یہ جو اکٹھا ہونا ہے، کئی لوگ اس پہ اعتراض کیا کہ جی وہ سالگرہ کون بناتا ہے؟ تو ہم نے کہا بھائی ہم بناتے ہیں سالگرہ، اس لیے کہ سرکار نے ہماری سالگرہ منائی، ہم ان کی سالگرہ منائی۔ تو یہ میں نے کوئی نئی چیز نہیں شروع کی، یہ سرکار نے میری سالگرہ منائی تھی۔ تو جب میری سالگرہ آپ نے کیک کاٹا، یہ چاچو غیاث بیٹھے ہیں میرے ساتھ، ان کے گھر پر ہی کچھ تصاویر ہیں، وہ G10 والا آپ کا گھر تھا جی غالباً اسلام آباد کا، تو وہاں پر کیک رکھا گیا اور میری برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کیا گیا۔ بڑے چچا اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ بھی اس محفل میں موجود تھے اور سب نے دعائیں کی۔ تو میرے لیے تو ایک بن گئی نسبت کہ بھئی اگر سرکار نے میری سالگرہ منائی ہے تو ہم بھی ان کی سالگرہ منائیں۔ ویسے تو یاد والوں کے لیے ہر موسم یاد کرنا، تو جو بھی بہانہ ملے ہم تو اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہم تو بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کس بہانے سے اکٹھے ہیں اور ہم ذکر یار کریں، ان کی بات کریں، ان کے افکار کی بات کریں، اور جو کچھ وہ رہتی دنیا تک کے لیے کر گئے ہیں، جو کرتے جا رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں، یہ پورے اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کو نوجوان طبقہ بہت زیادہ نظر آئے گا، پڑھا لکھا طبقہ، نوجوان طبقہ۔ یہ وہ لوگ تھے جو کسی کے ہتھے نہیں چڑھتے تھے اور باغی تھے سارے اپنے موجودہ نظام کے ساتھ، اور سرکار نے ان سب کی تربیت کی اور ان سب کو، وہ جو ایتھیسٹ بنتے جا رہے تھے ان سب کو مولائی بھی بنایا اور ان سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی پیش کیا۔ آپ کہا کرتے تھے کہ میں تو بس ایک ہی کام کرتا ہوں کہ میں تم لوگوں کے نام اس بڑے رجسٹر میں داخل کروا دیتا ہوں، سرکاری رجسٹر جہاں پہ سب کے نام لکھے جاتے ہیں، اس رجسٹر میں تمہارا نام داخل کروا دو۔ تو تھوڑی بات ہے، اور کیا چاہیے اس زندگی کے اندر؟ سب لوگ کیا چاہتے ہیں؟ وہ جیسے آپ کا ایک فکر ہے نا کہ ہم لوگ فرعون کی زندگی چاہتے ہیں اور موسیٰ کی عاقبت چاہتے ہیں کہ زندگی ہماری فرعون کی طرح ٹھاٹ باٹ سے گزرے، لیکن ہماری وفات مدینہ شریف میں ہو جی جا کے ہے کم از کم بھی، تو ہم پھر بخشے جائیں گے۔ اس زندگی کے اعمال نہیں ٹھیک کر رہے تو تم کر کیا رہے ہو پھر؟ آپ فرماتے تھے کہ اگر تم رشوت کے پیسوں سے حج کرنے چلے جاؤ گے تو یہ ڈبل گستاخی ہوگی کہ ساری زندگی رشوت کا مال اکٹھا کیا ہے، تو اب تم حج کرنے گئے ہو اور اسی اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے جا کے جس اللہ نے رشوت سے منع فرمایا۔ یہ تمہاری گستاخی نہیں، ڈبل گستاخی ہے۔ تو یہیں پہ مال ٹھیک کرو۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ جی میں نے ساری زندگی بہت رشوت دی،
سرکاری محکمے میں تھا میں، تو ریٹائرمنٹ ہو گئی، اس کے بعد میں نے کاروبار شروع کر دیا. لیکن اب جب میں نے آپ کی بات سنی ہے تو مجھے بہت پچھتاوا ہے اس پیسے کا. تو میں کیا کروں؟ اب میں ان لوگوں کو مل بھی نہیں سکتا، میں جانتا بھی نہیں ہوں. اتنا عرصہ 30 سال کا عرصہ نوکری کی میں نے، اب میں کیا کروں اس پیسے کا؟ تو آپ نے کہا کہ وہ جو تم نے سٹور بنایا ہوا ہے نا، اس سٹور کا ایک حصہ اللہ کے لیے مختص کر دو. چلو آج سے ہی اللہ کا کام کرنا شروع کر دو. اگر پہلے تمہیں خیال نہیں آئے تو آج ہی اللہ کے رستے پہ اس کے جو اس رستے میں جو کچھ کمایا ہوا ہے وہ اسی رستے میں واپس لگانا شروع کر دو، تو تمہاری بچت ہو جائے گی. یعنی کہ وہ جس کے اوپر جا کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک فتویٰ قائم کر لیتے ہیں، درویش وہاں پر بھی آپ کو راستہ نکال کے دیتا ہے کہ چپکے سے نکل جاؤ، یہاں پر پھنسو نہیں. آپ کہتے تھے اپنے جسم کا کوئی ایک حصہ، ہاتھ، زبان، آنکھ، کوئی حصہ اللہ کے لیے مختص کر دو کہ میں نے اس حصے سے کوئی اللہ کے خلاف والے ایریے کی بات نہیں کرنی. کو اللہ کی جہاں پہ وہ حدود اللہ ختم ہو رہی ہے وہاں سے میں نے کوئی اس کے ساتھ آغاز نہیں کرنا. کوئی ایک اپنے جسم کا حصہ تم اللہ کے لیے مختص کر لو، تمہارا پورا جسم اللہ کے لیے مختص ہو جائے گا. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر ایک بڑے راز آپ بیان کر کے جاتے. کہتے ہیں انسان بڑا راز ہے، اس کی قدر کرو. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاید عبادات چھوڑ دے گا، انسان نہیں چھوڑے گا. انسان اپنا حصہ لے کے رہے گا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ دوزخ میں جانا ہے، کس نے جانا ہے، وہ اپنی آگ یہیں سے کٹھی کر کے لے کے جائے گا. سرکار فرماتے کہ واصف مجھے ازل سے ملی منزل ابد، ہر دور پر محیط ہوں جس زاویے میں ہوں. تو بات تو کوئی پرانی چلتی آ رہی ہے اور وہ صدا دوبارہ اس دور میں آج سنائی دی. میرے ساتھ محترم قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سرکار کے کالج کے زمانے کے لوگوں میں سے ہیں. چچا غیاث بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ ان میں سے ہیں جنہوں نے اس کالج میں کلاسیں بھی پڑھائی ہیں. وہ لاہور انگلش کالج نابا روڈ والا. اور یہ اس دور سے آگاہ ہیں کہ اس دور میں بھی کوئی ایک خاص بات چل رہی تھی. ابھی اس طرح سے چرچا نہیں تھا ہواؤں میں، ابھی اس طرح سے بات نہیں پھیلی تھی فضاؤں میں، لیکن کوئی بات تھی جو اس وقت کے لوگ بھی جو تھے اس میں سے اس گرہ کے اندر موجود تھے، اس حصار کے اندر موجود تھے. اور وہ اس تعلق کو پھر وہ زندگی بھر چلاتے گئے. وہ سن رکھا ہے آپ لوگوں نے، کالج کا دور سن رکھا ہے کہ کالج میں کوئی بچہ آ گیا. پچھلے دن مجھے ملے کل پرسوں حافظ شفیق الرحمان صاحب. تو وہ حافظ تھے، تو انہوں نے سرکار کو کہا جی میں حافظ پڑھنے گئے تھے وہاں پہ. تو آپ نے کہا کہ اچھا فلانی آیت اس رکوع سے اس رکوع تک سناؤ. کہتے میں نے سنا لی آیت. تو آپ نے دراز سے میری فیس نکال کے مجھے واپس کر دی کہ تم حافظ ہو، تم سے ہم نے فیس نہیں لینی ہے. کوئی یتیم آ گیا ہے تو اس کی فیس چھوڑ دی، کوئی مسکین آ گیا، کوئی غریب آ گیا، وہ بیٹھو علم حاصل کرو. اکاؤنٹنٹ آ گیا، انہوں نے کہا صاحب ایسے کیسے کام چلتا ہے کہ آپ لوگوں کی فیسیں معاف کرتے جا رہے ہیں، تو ایسے تو کالج نہیں چلتا. تو انہوں نے کہا چلے تجھے کس نے کہا ہے کہ میں یہاں کو پیسے کمانے آیا ہوں، میں تو اپنے جنازے کے بندے اکٹھے کرنے آیا ہوں. اب جس کو اپنی زندگی میں اپنے جنازے کا خیال نہیں ہے وہ ضرور غور کرے کہ یہ جن کی تعلیم پہ ہم عمل کر رہے ہیں ان کی زندگی کا مقصد یہ تھا کیا. آپ فرماتے تھے جس کو 40 بندے گواہی دے دینا کہ یہ اچھا آدمی تھا، اس کو حساب کتاب سے فارغ کر دیا جائے. کتنے بندے چاہیے؟ 40 بندے صرف چاہیے جی. اپنی پوری آپ کی 80 سالہ زندگی کے اندر 40 بندے صرف یہ کہہ دیں ہاں جی یہ بہت اچھا آدمی. تو ایسے بندے زندگی میں ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں. وہ بابے کہتے ہوتے ہیں او پتر اپنے ہستے دعا نہ کریا کر، ایسے بندے لب جڑے تیرے ہستے دعا کریں. آپ کے لیے کوئی دعا کیسے کر سکتا ہے
جب آپ اس کی زندگی میں گھس کے کوئی ایسا کام کر جاؤ کہ اس کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے. یہ ہوتی ہے دعا. کوئی گن پوائنٹ میں دعا نہیں کہتے. ماں باپ تو مجبوری میں بھی دعا کر رہے ہیں نا جی, وہ تو ماں باپ ہیں, ہر حال میں بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. لیکن اور کسی سے آپ دعا نکلوا کے تو دیکھیں ذرا, لگ پتہ جائے گا آپ کو کہ کسی سے دعا لینا ہوتا کیا ہے. کسی بھوکے پیٹ کو جب آپ کا کھلایا ہوا کھانا جاتا ہے تو وہ کھانا کسی اصل بھوکے کے پیٹ میں چلا گیا, وہ کہتے ہیں ٹڈو دعا نکل رہی ہے, اس کے پیٹ سے دعا نکلتی ہے. ماشاء اللہ شاہ صاحب ہیں, ان کا بیٹا ہے ساتھ میں. یہ لوگ صبح ناشتہ نہیں کرتے جب تک پہلے کھانا نہیں کھلاتے, اس لیے کہ رستہ ملا ہوا ہے پرانا کہ غریب کو کھانا کھلانا ہے, مسکین کو کھانا کھلانا ہے, اس کی خدمت کرنی ہے. اللہ اسی میں سے خوش ہوگا. اللہ عبادات اگر کروانی ہوتی تو وہ فرشتے کیا کم تھے, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر وہ بیاں. تو اللہ نے انسان کو جو تخلیق کیا, وہ ہمیں جو بات سمجھ آئی وہ صرف احساس ہی ہے کہ اگر اس کے اندر احساس ختم ہو گیا ہے نا تو پھر بات ساری ختم ہو گئی. وہ کیا ہے کہ محبت ہو, سرکار کا ایک شعر ہے کہ محبت ہو تو مسجود و ملائک, محبت ہو تو مسجود و ملائک, وگرنہ تم سے بہتر چار پائے. اگر تمہارے اندر محبت موجود ہے تو ملائک بھی تمہیں سجدہ کر سکتے ہیں, لیکن اگر یہی چیز تمہارے اندر نہیں ہے تو تم سے پھر بہتر ہیں وہ جو چار پائے ہیں, جانور تم سے بہتر ہے. تو یہ سرکار نے ساری زندگی آپ کے دل میں نا کہیں پر وہ چپکے سے ایک شمع جلا دیتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ زندگی کا سارا راز آپ جہاں جہاں جھگڑا کرتے پھر رہے تھے وہ ساری چیزیں ایک دم سے محبت میں ڈلتی جا رہی تھی. ایک سرکار کا شعر ہے کہ ڈھلتا رہا خیال میرا حرف و صوت میں, تحلیل جاں کے بعد ملا گوہر سخن. ایک جاں سے گزرنے کا ہے ایک مرحلہ باقی, رشتوں کی اذیت کا سفر کاٹ چکا ہوں. جاں سے گزرنا پڑتا ہے اس کام کے لیے کم از کم. تو یہ کام سرکار نے آپ کے لیے کیا اور کہا, پوچھا گیا کہ جی ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں, تو آپ نے کہا کہ جو میری بات سنی ہے یہ آگے پہنچا دو. ہم لوگ ایک دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک کتاب آئی, سرکار کی کتاب ہے دل دریا سمندر. تو وہ کتاب کا تھوڑا سا کلر جو تھا نا جی وہ فرق تھا ہماری کتاب سے. تو کسی نے کہا کہ حضور یہ کتاب نا انڈیا میں چھپی ہے, میں وہاں سے آپ کے لیے کاپی لے کے آیا ہوں, تو وہاں پہ اگر چھپی ہے تو ظاہر ہے اللیگل چھپی ہے. کسی نے کہا جی انٹرنیشنل کاپی رائٹ ایکٹ کے تحت ہم کیس کرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اس کے اوپر کوئی تھوڑی سی بحث مباحثہ ہوا تو سرکار نے صرف ایک ہی بات کی, وہ چھوڑو یہ ہمارے ہی کام کر رہے ہیں, یہ ہمارے ہی کام کر رہے ہیں. وہ کام کتابیں چھاپنا نہیں تھا, کام تو میسج ڈیلیور کرنا تھا. تو آپ نے کہا کہ یہ جعلی چھاپ چھاپ کے بھی اگر دے رہے ہیں تو بھی یہ ہمارا ہی کام کر رہے ہیں, لوگوں تک میسج پہنچ رہا ہے, بس یہ بات ٹھیک ہے. تو الحمدللہ میسج تو دنیا کے ہر خطے میں اس وقت پہنچ رہے ہیں. بڑی بڑی دور سے لوگ یہاں پر آتے ہیں, وہاں بیٹھے میں کیسی کیسی رونقیں لگائی ہوئی ہیں سرکار کی. آج میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 6-7 ممالک میں تو میں پرسنلی جانتا ہوں جہاں پہ آج ان کی برتھ ڈے کا کیک کٹ رہا ہے. صرف یہاں نہیں, 6-7 ممالک میں جن کو میں جانتا ہوں, اور میں ایک بہت بڑی دنیا سے ناواقف ہوں, میں نہیں جانتا سب کو. اور کہاں کہاں سرکار کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کی تعلیمات پہ عمل کرتے جا رہے ہیں. اور ہو کیا رہا ہے, ہو اس سے یہ رہا ہے کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی ویسے ہی تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. کسی کو پتہ چلے نا یہ واسفین ہے, وہ سرکار کے جملے اس کو بھیجنا شروع کر دے گا واٹس ایپ میں, کوئی بات بھیجنا شروع کر دے گا, تو پتہ چلے گا جی ہاں یہ بات ہے, یہ اس کے جاننے والے ہیں, تو چلو اس سے کوئی یہ بات کرتے ہیں, یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. رزق کی چکی سے سارے گزرتے ہیں, سب نے گزرنا ہے. اس رزق کی چکی کے بیچ میں سے, یہ شہرت کے زمانوں میں سے, یہ کاروباری مراحل میں سے, یہ نوکریوں میں سے,
ان سب کے بیچ میں سے صرف یہی بات سمجھائی سرکار نے کہ یہی دنیا ہے، اور یہی دنیا ایمان بھی ہے، یہی دنیا اسلام بھی ہے، اور یہی دنیا غیر اسلام بھی ہے۔ یہیں پہ ہی ہے سارا کچھ۔ یہاں سے تم اپنا رستہ منتخب کرتے چلے جاؤ اور اللہ کے رستے پہ چلتے چلے جاؤ۔ ایک فارمولہ سرکار نے بہت خوبصورت بتایا ہوئے، میرے خیال ہے سب کو یاد ہوگا، نہیں یاد تو اس کو ازبر کر لیں، کہ آپ فرماتے تھے کہ عبادت اللہ کی، محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور خدمت انسان کی، یہی نسخہ کیمیا ہے۔ اس نسخہ کیمیا کو لے کے چلتے چلے، اور کائنات کا سرکار نے بتایا سب سے بڑا وظیفہ جو ہے وہ درود شریف ہے۔ اگر سرکار نے یہ بات کہی اور کسی کی زندگی میں وہ درود شریف شروع ہو گیا ہوا ہے تو بس پھر اس کے لیے تو بڑی آسانی ہوگی، یہاں بھی آسانی ہوگی، وہاں بھی آسانی ہوگی۔ آپ نے کہا کہ وہ جس زبان اور جس دل میں درود شریف ہو وہ دل کبھی دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ ہمیں کو درود شریف ٹھنڈا ہوتا ہے، دوزخ گرم ہے، یہ چلا جائے گا تو دوزخ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ افورڈ نہیں کرتا جہنم کو ٹھنڈا کرنا۔ وہ کہتے ہیں درود شریف والے لوگ ہیں، یہ درود شریف والے لوگوں کو وہیں بھیجیں جہاں سارے درود شریف والے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ جو روحیں یہاں درود شریف پڑھ رہی ہیں وہ یہاں سے آنے سے پہلے بھی درود شریف پڑھ رہی تھی۔ یہاں تو وہ صرف کٹھے ہوتے ہیں۔ دیکھیں کب سے اللہ نے روحیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 سال کے بعد آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، تو اتنا عرصہ پہلے کچھ تو کر رہی ہوگی روحیں۔ وہ کہ یہ جو یہاں درود شریف پڑھ رہے ہیں یہ یہاں پہ آنے سے پہلے وہاں بھی درود شریف پڑھ رہے تھے، اور یہاں سے جانے کے بعد بھی درود شریف پڑھتے رہیں گے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ میں افضال صاحب سے بلائیں ذرا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا ایک سلام کے 2 شعر پڑھ لیں، اور آج پھر سالگرہ کا ہم کیک بھی کاٹیں گے اور لنگر شریف بھی ہوگا، اور اس کے بعد محفل سما سرکار کا کلام سنیں گے، رونقیں لگائیں گے۔ اور سرکار کا شعر مجھے یاد آ گیا کہ جس دے دل وچ یاد ہے ساڈی او دی ساڈی اکو گور۔ تو اپنی یاد کے دیوں کو جلا کے رکھیں، آباد رکھیں۔ یہ سنگتوں کے میلے ہیں، یہ محبتوں کے میلے ہیں، سنگتیں کٹھی کر کے رکھیں، آپس میں اس چیزوں کو ڈسکس کیا کریں، رونقیں بنایا کریں۔ اپنے اپنے علاقوں میں ماشاءاللہ میں کتنے سارے یہاں بندے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں رونقیں لگائی ہوئی ہیں، والد صاحب کے نام کے دیے جلائے ہوئے ہیں، اور وہ رونقیں بحال ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان رونقوں کو بحال رکھے اور ہمیں اس کا حصہ رکھے۔ جو سب سے ضروری بات ہے، ہمیں ان کے کہے ہوئے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری زندگی بھی بہتر ہو جائے اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ مجھے یاد ہے کہ منو بھائی نے ایک دفعہ پوچھا تھا وائس صاحب سے، سرکار سے، کہ وائس صاحب دعا کریں کہ زندگی آسان ہو جائے۔ آپ نے کہا منو بھائی یہ بھی دعا کرو کہ موت بھی آسان ہو جائے۔